भाई और बहनों, आज मैं आप सबकी सलामती खुदावंद में चाहता हूँ और खुदावंद की सलामती को हम और उसकी निजात को हम सलाम करते हैं। आज जो खुदावंद ने हमारे दरमियान में कलाम इफसियों की किताब में से दिखाना चाहता है, हम देखते हैं कि ईमान की ताकत, पावर ऑफ फेथ, हम देखेंगे पावर ऑफ होली ग्रेस, फजल की ताकत, और हम देखेंगे पावर ऑफ ह्यूमिलिटी, इंसानियत की ताकत, और फिर इन तीनों चीज़ों में हिकमत, इल्म और मालूमात। इन तमाम का जायज़ा हम उस खिदमत गुजारी के साथ अदा करते हैं जो खुदावंद ने हमारे दरमियान में मुकर्रर की है। उसके कहने के मुताबिक कि 2 या 3 मेरे यहाँ जहाँ भी इकट्ठे होंगे मैं वहाँ हाजिर होऊंगा। तो हम उसके यहाँ हैं, हम उसके पास हैं और उसके मुबारक फजल के तहत हैं। किताब मुकद्दस में निकाल लीजिएगा इफसियों की किताब, मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, और उसका चौथा बाप निकालिएगा, चैप्टर 4। जबकि सबसे पहले हम देखते हैं ईमान की ताकत, पावर ऑफ फेथ, जो कि जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 में क्या लिखा है कि घबराओ मत, तुम्हारा दिल ना घबराए, डरो मत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पे ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। अगर मेरे बाप के पास घर ना होते, मकान ना होते, तो मैं तुमसे साफ कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दूं। ईमान की बात करते हैं तो ईमान क्या चीज है? ईमान अनदेखी चीजों का वो सबूत है जब वो सबूत मिल जाने पर ईमान परखा गया और सबूत मिल गया। अभी हमारे पास वो सबूत कायम नहीं है, इसलिए हम उसे ईमान कहते हैं। कौन सा ईमान? जो खुदावंद ने हमें जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 में सिखाया है कि घबराओ मत, डरो मत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदा पर ईमान रखने वाली बहुत सी कौमें हैं, लेकिन यीशु पर किनका ईमान है? मसीही लोगों का, जो मसीह कहलाते हैं और मसीह होते हैं। मसीह कहलाना और मसीह होने में बड़ा फर्क है। इसी तरह हम इन बातों का तकाजा करते हुए उस ईमान पर खड़े हैं जो अभी हमने देखा नहीं, वो मकान हमने नहीं देखे, लेकिन खुदावंद का कहना जब हमारे दरमियान में मौजूद है कि मेरे बाप के पास बड़े मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और उसकी तस्दीक जो है, उस ईमान की तस्दीक हमें मुकाशफा में, यूहन्ना आरफ का मुकाशफा जो हमारे दरमियान में बाइबल मुकद्दस में आखिरी किताब है, उस पे 19वें बाब में हमें मिलता है। लिहाजा यहाँ हम पढ़ते हैं ईमान के बारे में कि वो हमें ईमान पर चलने की कौन सी ताकत अता करता है। वो ताकत है जो पौलुस रसूल ने हमारे दरमियान में हम सबको लिए, बल्कि आगे आने वाली नस्लों के लिए भी दर्ज की है। वो है चौथा बाब, उसकी 1 से 4 आयात। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हलीम के साथ
تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یا یگانیت صلح کے بند سے بندی رہے۔ ایک بدن ہے، ایک ہی روح ہے، چنانچہ تم میں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اگر چال چلن ٹھیک ہوگا تو خداوند نے وہ مکان جو ہمارے لیے تیار کی ہے، جس کا ہمیں پورا ایمان ہے اور وہ اس امید پہ ہم قائم ہے کہ ہمارے چال چلن، نیک چال چلن پر فروتنی، کمال اور حلیمی کے ساتھ اور تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کر کے ہم وہ کتانی لباس پہنتے ہیں جس امید پہ ہم اس ایمان پر کھڑے ہیں۔ کون سا ایمان؟ یسوع کا ایمان۔ یسوع نے جب وہ ہمیں بات بتائی ہے تو عارف یوحنا کی انجیل میں اور یوحنا کے مکاشفہ میں یہ سب کچھ درج کیا گیا ہے کہ اس نے کھلے آسمان پر دیکھا، اس نے ہر باب میں یہ تقاضا کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ فرشتہ مجھے روح میں لے گیا، فرشتہ مجھے روح میں لے گیا، اور یہ سب چیزیں اس نے ہمیں مکاشفہ میں دکھائی ہیں۔ لہذا روح کی یگانگت صلح کے بند سے بندی رہے۔ ہماری روح اس سول کے ساتھ اور ان روحوں کے ساتھ جو نیک چال چلن میں آگے بڑھتی ہیں، کیونکہ ہم ٹھٹھے بازوں کے ساتھ اور جو دنیا کے دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 1 سے 4 آیات تک پڑھیں تو اس میں کیا درج ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 5 آیاتوں میں لکھا ہے، میں نے باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خداوند کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے، لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہہ دی کہ ان کا وقت آئے گا کہ تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا، اور میں شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ تم میرے ساتھ تھے، مگر میں اپنے بھیجے جانے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تم کہاں جاتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میں یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس روح کی بات خداوند نے ہمیں کی، اور ہم اس ایمان سے کہ وہ روح ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں نیک چال چلن کی ہدایت کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں فضل۔ دوسرا عنوان ہے ہمارا، دوسرا پوائنٹ ہے پاور آف ہولی گریس، فضل کی طاقت، فضل و ایمان کی طاقت۔ وہ یہ ہے جو کہ 5ویں آیت سے 8ویں آیات تک ہے۔ باب وہی ہے، افسیوں کی کتاب اس کا 4 باب 5 سے 8 آیات تک دیکھتے ہیں۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کا اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ
جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. انعام وہ تاج، وہ زندگی کا تاج جو ہمارے لیے مخصوص ہے، وہ کس سے ہے؟ نیک اور لائق چال چلن کے چلنے پر. وہ کون سا ہے؟ وہ فضل کون سا ہے؟ اور وہ ایک ایمان کون سا ہے؟ جو ایک ہی خدا ہمیں بخشتا ہے اور ایک ہی بپتسمہ خداوند یسوع نے لیا کہ وہ اس فانی جسم میں ہمارے درمیان میں موجود ہوا اور اس فانی خلقت اور اس فانی اس خون آلودہ زمین سے اس نے اٹھ کر وہ بپتسمہ پایا جو ہمیں بخشتا ہے. ایک ہی بپتسمہ ہے، کس کا؟ اس نجات دینے والے کا جس کا نام یسوع المسیح ہے، اور سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. اب ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کا اندازہ اس کے موافق فضل ہوا ہے. یہ فضل وہ پاور ہے جو ہمارے کاموں پہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان پر منحصر ہے. کرنتھیوں کا 13 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، غرض ایمان، امید اور محبت دائمی ہے، لیکن اس میں افضل کون ہے؟ کون سی چیز ہے؟ محبت ہے. تیسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اسی نظریے سے، پاور آف ہیوملٹی، انسان کی طاقت. اب یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ جو جینیسس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا، جینیسس چیپٹر 3 میں، کہ خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکال دیا. کس لیے نکال دیا؟ کہ اس نے اپنے اختیار کو خدا کے اختیار سے بہتر سمجھا، اور شیطان آدم کے پاس اس لیے نہیں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرے گا. اس نے جو اس کی مددگار دی گئی تھی، ہوا یعنی عورت، اس کے ذریعے آیا، اور عورت نے چونکہ وہ خدا کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی، خدا سے بات نہیں کرتی تھی، اور خدا کے پاس آدم کے وسیلے سے جاتی تھی، لہذا اس نے عورت کو استعمال کیا اور عورت نے اپنی مرضی کی. جب اپنی مرضی کی تو لکھا ہے کہ عورت نے دیکھا کہ وہ دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں لذیذ معلوم ہوتا ہے، تو اس نے وہ پھل لیا اور کھایا اور آدم کو بھی دیا. پھر آدم نے دیکھا، اس کے کہنے پر اپنی مرضی کی، اس خدا کے کلام کو بھول گیا کہ تو اگر اس میں سے کھائے گا تو مر جائے گا. تو یہ ہے انسان کی انسانیت اور یہ ہے انسان کی طاقت کہ ہمیشہ میں مبتلا ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آدم جو ہے وہ عورت کے ذریعے برگلایا گیا ہے اور سارا گھرانہ تباہ ہوا ہے، اور ہمیشہ عورت ہی برگلائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے گھرانہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. وہ شخص، وہ مرد جو اپنی مرضی کرتا ہے، چاہے شراب کے نشے میں کرے، چاہے بری شہوت میں کرے، چاہے جوا گری میں کرے، چاہے جادوگری میں کرے یا کسی میں کرے، وہ دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے. اسی طرح وہ عورت جو اپنی مرضی کر کے دوسروں کو شامل کرتی، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، ہسبینڈ کو اور بچوں کو شامل کرتی ہے، اس کا گھرانہ بھی قائم نہیں رہتا، اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کی. خداوند میں چال چلنے سے کیوں لکھا ہے، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو.
اس کی مانو، اس کی سنو، اور جو رشتے اور درجے دیے گئے ہیں اس پر قائم رہو۔ اب انسان کی مرضی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جو 17 سے 19 آیات تک ہے۔ 17 سے 19 آیات تک ہم دیکھتے ہیں افسیوں کا خط 4 باب 17 to 19۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ ابھی میں نے آپ سے بیان کیا کہ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا چال جو ہے نیک لائق چال چلن ہمارا ہو۔ لہذا ہم جب دوسرے غیر قوموں کے بیہودہ خیالات کو اپنے درمیان میں داخل کر لیتے ہیں اور ان کی مرضی پوری کرتے ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہم خدا کے اس وعدے سے دور ہو جاتے ہیں جو خداوند نے ہمارے لیے رکھے ہیں، اور ہماری عقلیں جو ہیں وہ تاریک ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان غیر قوموں کی عقلیں بھی تاریک ہو گئیں، لہذا ہماری عقلیں بھی ان کے ساتھ تاریک ہو گئیں، اور ہم ان میں شامل ہو کر ان کو سکھانے کی بجائے ان کا عمل جو ہے اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اور جب ہم اوڑھ لیتے ہیں تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس نے آدم نے گناہ کیا، عورت نے گناہ کیا، اور اس کے تخم سے ہم ابھی تک چلے آتے ہیں، ہم بھی وہی گناہ کرتے ہیں۔ ہم کیا جانیں، ہم کیا سمجھیں، ہم خدا کی بات کو سمجھیں یا انسان کی بات کو سمجھیں؟ بڑے بڑے رشتوں میں شامل ہونا اچھی بات ہے، لیکن رشتوں کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنا بھی ایک عقل اور دانائی ہے۔ لہذا وہ نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اپنے دلوں کو سختی کے باعث سے زندگی سے خارج کر دیتے ہیں۔ چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر خدا کے لیے کرتے تو اپنی جان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے دیتے۔ اب آخری جو ہم نے بیان کیا تھا حکمت، علم اور معلومات، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ حکمت 4 باب اس کی 8ویں آیت، 4 باب اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو بھی ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ یہ حکمت کی بات ہے۔ ہمیشہ خداوند نے، ابھی ہم نے 14 باب میں پڑھا، ابھی ہم نے یوحنا کے 16ویں باب میں پڑھا، کہ وہ ہمیشہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا تھا، اور جب اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا تو خدا نے اس کو عالم بالا پر اپنے دائیں ہاتھ بٹھایا، اور یسوع نے اپنے خون کے وسیلہ سے ان قیدیوں کو بھی ساتھ لے گیا اور انہیں بھی انعام دیے۔ انہیں کیا انعام دیے؟ کہ زندگی کا تاج اسے دیا، کثرت کی زندگی انہیں عطا فرمائی۔ تاج دینا مطلب کثرت کی زندگی عطا فرمانا، انعام دینا ہے۔ تو یہ وزڈم ہے جو 4 باب میں ہم حاصل کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی عالم بالا پر چڑھنا چاہتے ہیں تو یسوع کی طرح جس نے پہل کی ہے اس کے ساتھ ہمیں بھی وہ انعام حاصل کرنا ہوگا۔ دوسرا ہے علم، جو کہ 20 سے 24 آیات تک ہے۔ 4 باب 20 سے 24 آیات ہے علم کے بارے میں۔
علم کے بارے میں ہے، مگر تم نے مسیح کی تعلیم ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع مسیح میں ہے اس کی سنی، اور اسی میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو اور فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے اپنی عقل کو روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو اور خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہے علم۔ کون سا علم؟ جو ہمیں یسوع الناصری نے سکھایا ہے، اور یسوع الناصری ہمیں بتاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح عالم، کون سے لوگ ہوں گے جن کے لیے مکان تیار ہیں، کون سے لوگ ہیں جو یسوع کی مانند ہیں، ان کے لیے، کیونکہ جہاں یسوع ہے وہاں ہم ہیں، اور جہاں ہم ہیں وہاں یسوع ہے۔ یہ تو ایجوکیشن آپ نے دیکھی کہ ہمیں پرانی انسانیت کو اتار کر ان فریب شہوت پرستیوں کو جو ہمیں خراب کر دیتی ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہے۔ تیسرا معلومات ہے، چوتھا باب اس کی 9 سے 12 تک ہم دیکھیں گے۔ معلومات، نالج، پہلا وزڈم تھا، دوسرا ایجوکیشن تھا، تیسرا نالج ہے 9 سے 12 تک۔ اس کے چڑھنے سے کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے علاقوں میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھایا گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر ہمارے درمیان میں پیش کیا، اور اس طرح ہم خدا کی اس مرضی کو اس معلومات کے ذریعے پورا کرتے ہیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ کائے کے لیے؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف سے ہر ایک تعلیم کے جھونکے میں جو موجوں کی طرح اچھلتے بہتے پھریں، تاکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر گھڑ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ یہ بھائیوں معلومات ہے۔ کون سی معلومات؟ کہ وہ جسے پورا روح میں معمور ہو کر، پاکیزگی میں معمور ہو کر خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا اور ہمیں بھی لے کے جاتا ہے۔ کیسے؟ کسی کو وہ رسول بناتا ہے، کسی کو وہ نبی بناتا ہے، کسی کو چرواہا، کسی کو استاد، فرق تعلیم دیتا ہے، اور اس تعلیم میں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں جو مسیح کے بدن کے لیے اس بدن کی ترقی کو اختیار بخشتی ہے، اور جب وہ اختیار بچتی ہے تو ہم اس کے بیٹے کی پہچان میں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، اور جب بیٹے کی پہچان میں بڑھتے جاتے ہیں تو ہم بچے نہیں رہتے، ہم میچور مائنڈ ہوتے ہیں، اور میچور ہونا صرف دنیاوی میں نہیں بلکہ کلام کے مطابق، اور وہی ہے خدمت گزاری کا کام جبکہ ہم میچور ہو کر کرتے ہیں۔
اگر ہم نادانگی میں یا بچے کی طرح کسی سے پیش آئیں گے، دوسروں کی زندگی کو خراب کریں گے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان تعلیم کو جو ہمیں بہکا دیتی ہے، ان موجوں کو جو ہمیں آسانی سے ہم اچھلتے پھرتے دوسری طرف اور تیسری طرف رہتے ہیں اور ایک جگہ نہیں ٹھہرتے، اس معلومات کو ہم قائم رکھیں۔ کون سی معلومات؟ کہ جہاں بھی ہمیں تعلیم سچی اور سچائی اور برحق ملے، ہم اس کو اپنائیں اور اس میں پختہ ہوتے جائیں، تاکہ خدمت گزاری کا کام جو ہے کیا ہو سکے؟ خدمت گزاری کا کام جو ہے بڑھتا جائے اور محبت میں ترقی ہوتا جائے اور خدمت گزاری کا کام پورا ہو سکے۔ تو یہ تھی بھائیوں اور بہنوں ہمارے درمیان میں آج کی وہ باتیں جو کلام مقدس میں مقدس پولس رسول نے ہمیں افسیوں کے ذریعے بتائیں اور ہمیں پتہ چلی۔ آج ہم یہ محسوس کریں کہ ہم اس افسیوں کی قوم کے موافق عمل کرتے اور بھٹکتے پھرتے، اور اب ہم افسیوں کے موافق نہیں بلکہ جان، پیٹر، پولس رسول، ان لوگوں کی، ان 12 شاگردوں کی مانند زندگی میں ہزاروں شاگردوں کے ساتھ مل کر خداوند کی تمجید کرتے رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔